अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन पहले आपको बता देती हूँ आज के व्लॉग का रनडाउन। तो जनाब आज कुछ व्लॉगर्स हैं जी, कुछ टिकटॉकर्स हैं जो कि दरियाए कुन्हार में बह गए हैं गाड़ी समेत। और दरियाए कुन्हार आपको पता है नारान में है, उसकी क्या तफसीलात हैं और लोग क्या करते फिर रहे हैं उसके बारे में आज आपको बताना है। इसके अलावा जियो न्यूज़ का आपको पता होगा कि उन्होंने तौहीन मज़हब किया था, जिसके बाद उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया था। और अब जियो न्यूज़ ने एक और बहुत बड़ा तौहीन मज़हब किया है और उसके बाद अब जियो के साथ क्या होने जा रहा है, क्या जियो को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, लोगों का जो बैकलैश, जो गुस्सा आ रहा है वो कहाँ तक पहुँच गया है, सातवें आसमान तक। इसकी तफसीलात आपको बताऊंगी कि अब उन्होंने अपने नए ड्रामे में क्या गुस्ताखी दिखाई है, इसके बारे में भी आपको तफसीलात बताऊंगी। इसके अलावा आईफोन 18 प्रो मैक्स जो मॉडल्स हैं उनका हसास डेटा जो है वो लीक हो गया है और लीक करने वाला जो मुल्क है अब उसके खिलाफ क्या एक्शन होने जा रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके साथ ही यूएई यानी कि दुबई से एक बड़ी खबर आ रही है भारतीयों के लिए। वो भारत जो खुद को विश्व गुरु कहता था, अब दुबई वालों ने जनाब उनको मजा चुका दिया है और मोदी की ज़लालत में मजीद इजाफा हो गया है। क्या मामला है वो भी आपके सामने रखूंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जनाब भारतीय न्यूज़ चैनल्स को कर लिया हैक और उसके बाद जब हमारा कौमी तराना वहाँ पे गूंजा तो वहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ वो भी आज लाइव हिस्सा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम तरीन खबरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेकिन आपको पहले ही रिमाइंडर दे दूं कि अगर आप मेरे से कनेक्टेड नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। तो जनाब अली, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो आपको पता ही है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है और दैट्स वाई लोग जो हैं वो जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़। लेकिन आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आने के ख़तरे हैं। और वैसे भी अब पंजाब के अंदर आज से मेरे ख्याल से बारिशें शुरू हो जाएंगी, मगर बल्कि शायद जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे शायद एक दो बारिश हो भी चुकी हो। तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर कुछ लड़कों ने जनाब क्या हरकत की कि ये दरियाए जो कुन्हार है, जो कि आपको पता है कि नारान में सबसे मशहूर दरिया है और हर कोई जो नारान जाता है वो दरियाए कुन्हार पे लाजमी जाता है। तो वहाँ पे ये लड़के अपनी महंगी तरीन गाड़ी लेकर गए और उसके बाद इन्होंने अपने टिकटॉक के वीडियोज़ रिकॉर्ड किए और गलत हरकत इन्होंने ये की कि ये गाड़ी को बिल्कुल दरिया के करीब ले गए। बिल्कुल आप समझ लें कि दरिया के अंदर ले गए और इनको लगा कि शायद दरिया जो है वो इतना गहरा नहीं होता क्योंकि दरियाए कुन्हार आपको बाहर से ऐसे ही लग रहा होता है। और उसके बाद गाड़ी समेत वो लड़के जो हैं डूबते-डूबते बचे। गाड़ी तो बुरे तरीके से तबाह हो गई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वहाँ पे फ़ौरन रेस्क्यू टीम पहुंची और उन्होंने आके उन लड़कों को जो है वो बचाया। और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर 4 लड़के थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। और जो केडीए हुकाम है उनका कहना है कि गाड़ी को दरिया से निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल जो है वो अब तक जारी है, लेकिन सुनने में आया गाड़ी निकल भी आई तो गाड़ी बड़े बुरे तरीके से डैमेज होगी क्योंकि सारी बात है इन दरियाओं के नीचे बड़े पथरीले किस्म के पत्थर होते हैं। तो लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि इन लड़कों की जान बच गई है और बताया जा रहा है कि ये जो लड़के हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या-क्या हरकतें करते फिरते हैं। कभी हम खबर देखते हैं कि जी टिकटॉक बनाने के लिए पहाड़ से नीचे फिसल गया, कभी हम देखते हैं जी साँप को किस करते हुए जो है वो पिक्चर बनाने की कोशिश की और साँप ने काट लिया। मतलब अजीब है। ठीक है आप कंटेंट क्रिएट करें बट आप अपनी ज़िंदगी को तो खतरे में ना डालें। बहरहाल अब चलते हैं ब्लॉग की जो मेन हमारी जो असल खबर है उसकी तरफ। असल खबर है जी जियो न्यूज़ की। जियो न्यूज़ बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। इस वक्त उनके सितारे जो हैं वो बड़े शदीद गर्दिश में हैं और बड़े ज़ेरे अताब आए हुए हैं। वो कैसे कि अभी जियो के ऊपर एक मसला बना हुआ था तौहीन मज़हब का, जिसकी वजह से आपने देखा कि जियो को का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था पैमरा की तरफ से। 15 डेज़ के लिए वो अपनी ट्रांसमिशंस नहीं कर सकते थे। और अब ऐसे में जियो से एक और बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है, या उन्होंने जानबूझ के की है, या ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन सबसे पहले वो लोग जिनको इस बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा-सा उनको रिमाइंडर दे दूँ कि असल में हुआ ये था कि मुहर्रम के दिनों में इश्क के सफ़र के नाम से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी जियो वालों ने, जिसमें उन्होंने हमारी जो मज़हबी शख्सियात हैं उनके खाके बना के दिखाए थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है वो इतना नेग्लिजेंस कर सकता है या वो ऐसी हरकत कर सकता है कि वो इस तरह के खाके जो हैं उनको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाए, जबकि हर मुसलमान को पता है कि उनके खाके दिखाना जो है वो सरासर गुनाह है। अब
حساس ڈاکیومنٹری بنانے اور اس کو پریویو کرنے والے افراد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے جیو نیوز کا۔ پیمرا کو انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اور اس کے بعد ان سے ایک اور گستاخی ہوئی ہے۔ وہ کیا گستاخی ہوئی ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے پچھلی والی رپورٹ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ جیو کو آخر کیا جو سزا ملی ہے محض 15 دن کا لائسنس معطل کر کے، کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ افراد جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف بیسکلی پچھلے اتنے دنوں سے انکوائری لانچ کی گئی تھی، اور میں کیونکہ جیو کا حصہ رہ چکی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ پراپر طریقے سے ایک کمیٹی بنتی ہے، ہر ایک کا جو نیریٹو ہے وہ لیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ تو اب جیو نیوز نے پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس کو آگاہ کیا ہے کہ حساس ڈاکیومنٹری بنانے والے، اس کو پریویو کرنے والے افراد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب لائسنس ہولڈر کمپنی کی طرف سے سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں جی سائم ہاشمی، انہوں نے انتظامیہ کی جانب سے غلطی کا غیر مشروط اعتراف بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو سائم ہاشمی ان کے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ کے وکیل ارباز خان نے کاؤنسل کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات بھی شیئر کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیو انتظامیہ نے ایک فوری انکوائری کے بعد ڈاکیومنٹری بنانے والے شخص جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو اور ڈاکیومنٹری کو پریویو ہوتا ہے، ان لوگوں کو بتا دوں کہ جب آپ ایک پروگرام بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے پریویو ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، جہاں پہ اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ پروگرام جو ہے یہ آن ایئر ہونے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پروگرام آن ایئر ہونے کے قابل ہو تو اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے، ادروائز اس میں جو ایلیگیشنز یا پرابلمز ہوتے ہیں ان کو کٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ڈاکیومنٹری پریویو کرنے والے ایڈیٹوریل کمپنی کے رکن کو بھی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور مستقبل میں اس قسم کی غلطی کے امکان کو کم کرنے کے لیے جیو نیوز نے ایک اور فیصلہ کیا جس میں انہوں نے یہ کوشش کیا کہ جتنے بھی مذہبی پروگرامز ہوں گے اس کے لیے ہم ایک عالم دین کو اپنے اس پروگرام کو پریویو کرنے کے لیے رکھا کریں گے، اور وہ عالم دین پہلے اس پروگرام کو دیکھا کریں گے اور اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے حصے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں۔ یعنی کہ ابھی جیو اپنی وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے، ابھی ان کا لائسنس معطل ہے، ابھی ان کے لیے انتہائی پریشانی ہے، ابھی انہوں نے اپنے لوگوں کو برطرف کر دیا ہے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسپانسبل ہیں، تو انہوں نے ان کو نوکری سے بھی نکال دیا ہے۔ اب نوکری سے نکالنے کے نا دو ریزنز ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ادارے کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، ادارہ جو ہے وہ کہیں سے فنڈز لے کے کھا رہا ہوتا ہے، اور بعد میں جب ایشو بن جاتا ہے تو مدعا وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کسی اور کے اوپر مدعا ڈال کے وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ان کو نوکری سے برطرف کر کے خود اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی چینل انوسینٹ ہے، چینل کو پتہ نہیں چلا، چینل کی غلطی نہیں ہے، یہ ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی غلطی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو نوکری سے نکالنا بنتا ہے۔ لیکن ایسے میں ایک اور بہت بڑی مسٹیک جیو سے ہوئی ہے، اور وہ کیا ہوئی ہے؟ وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے اور اس ڈرامے کے اندر بھی انہوں نے توہین مذہب کیا ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک کلپ نظر آ رہا ہوگا یا ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی جس میں ایک لڑکی کو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے، غصے میں آ کے جو بک شیلف ہوتی ہے وہاں سے وہ ساری کتابوں کو زمین پہ پھینکتی ہے، اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ اسلامک سٹڈیز کی ایک بک ہے جس میں مسجد نبوی بھی سامنے اس کی جو پکچر ہے وہ نظر آ رہی ہے اس بک کے اوپر، اور وہ اس بک کو بھی زمین پہ پھینکتی ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کا جو غصہ ہے، جو اشتعال ہے، وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں ہیں، کیا یہ جان بوجھ کے غلطی، مطلب جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں بلنڈرز کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کسی یہ نوٹس میں آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہ آیا نہیں آیا۔ مجھے اس پہ ایک چیز یاد آتی ہے، آج سے کچھ سال پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے اے آر وائی کے کچھ ڈراماز، تو اے آر وائی کے ڈراماز میں نے خود دیکھا کہ جب آپ کیمرے کے سامنے ایکٹرز کھڑے ہو کر ڈائلاگ ڈیلیوری کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے جو دیوار ہے وہاں پہ 1 آئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 1 آئی سمبلزم شیطان کے جو پیروکار ہیں، جو دجال کے پیروکار ہیں، ان کا سمبلزم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، اور پھر متعدد بار ہوا، اور پھر اتنی بار ہوا کہ 1 آئی سمبلزم، اس کے علاوہ ٹرائنگل، اس کے علاوہ ڈیول ہارنز جس کو بولتے ہیں، یہ ڈیول ہارنز جو شیطان کو پوجنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس نشان کو اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا جو دجال یا جس بکرے جس کو وہ مانتے ہیں اپنا خدا نعوذ باللہ، اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ بکرے جیسی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو ڈیول ہارنز کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس پہ اتنا جیو کو بیک لیش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بیسیکلی جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے جی ضبط، جس کی قسط نمبر 20 ہے جی، یوٹیوب سے اب اس کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے جب نوٹس کیا تو آبویسلی انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دی، اور اس کے اندر ایکٹریس یہ جو پھینک رہی ہے اس کا نام سارہ اعجاز خان ہے، اور اسلامک سٹڈیز کی کتاب کو اس میں پھینکتے ہوئے صاف طور پہ دکھائی دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈرامہ جو ہے اس میں نادانستہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے خود ڈراماز میں کام کیا ہوا ہے، تو
میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے نا وہ ایک سین کو پتہ نہیں کتنے اینگل سے شوٹ کرتا ہے اور کتنی بار شوٹ کرتا ہے اور بار بار ریٹیکس ہوتے ہیں. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کا ڈائریکٹر تھا. اب اس میں دو ریزنز ہو سکتی ہیں. نمبر ایک کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہو مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپانسرز ہوتے ہیں جو ان ڈراماز کے اوپر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں نان مسلم ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ یہ باہر کے ملکوں سے آ رہا ہوتا ہے اور ان کی یہ شرائط ہوتی ہیں خفیہ. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹر اور ایکٹریس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہو, کیونکہ اکثر یہ لوگ کیا کرتے ہیں ریئل لوکیشن پہ کام کرتے ہیں مختلف لوگوں کے گھروں میں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر کی لوکیشن ہو اور وہاں پہ انہوں نے یہ کتابیں رکھی ہوں اور ان کی نظر اس چیز پہ نہ گئی ہو, انہوں نے بس ایک سین ریکارڈ کرنا تھا کہ کتابیں غصے میں پھینک رہی ہے اور لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کر لیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر اس کے اوپر بھی جیو کو وضاحت دینی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ستارے کیوں گردش میں آئے ہیں اور ان کی جو پریویو کرنے والی چیزیں. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور پروڈکشن ہاؤس کے اندر ڈرامہ بنا ہوتا ہے اور چینل اس کو خرید کے اپنے چینل پہ آن ایئر کرتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چینل ہی کا پروڈکشن ہاؤس ہوتا ہے. لیکن آج کل زیادہ تر جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ چینلز ہی کے ہوتے ہیں, اس لیے چینل ہی کو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لینی پڑے گی. اور اب کچھ ایسی مزیدار خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو کہتے ہیں مسالے دار چٹپٹی خبریں. اس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ بھارتی نیوز چینلز کو پاکستان نے ہیک کر لیا ہے. اور ہوا کیا کہ دوران نشریات جو ہے پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ چلنے لگا. ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈین جو چینلز ہیں وہ کس قدر گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کا پانی روک لیں گے. اور اب اس کے بعد رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ ٹی وی 9 ہے جی تیلگو, اور فریڈم ٹی وی ہے جی ان کا کنڑ ان کی لینگویجز ہوتی ہیں, وہاں پہ نشریات کے سائبر حملے سے یہ لوگ متاثر ہوئے. تو بہرحال جناب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. پاکستان نے بھی چلو ہمارے ہیکرز نے بھی اچھا خاصا ان کو مزہ چکھایا. ویسے تو پچھلے سال ان کو ویسے بھی کافی مزہ چکھایا تھا. 6-0 یقین کریں جب بھی میں کوئی کامنٹ کرتی ہوں تو جس پہ انڈینز کی جو چیخیں نکلتی ہیں, اچھا انڈینز برے نہیں ہیں لیکن ان کی گورنمنٹ جو بی جے پی ہے نا وہ تو اللہ معاف کرے بہت ہی خراب ہے. اچھا پھر اس کے بعد بھارت جو ہے وہیں سے ایک اور خبر آ رہی ہے. بھارت 2 نمبری سے بالکل باز نہیں آیا. وہ کیسے؟ آئی فون ہے جی 18 پرو میکس کا جو ماڈل آ رہا ہے اس کی جو حساس تصاویر ہیں وہ اور پرزوں کی جو فہرست ہے وہ بھارت نے ان کے سپلائرز کی جو تفصیلات ہیں وہ ڈارک ویب کے اوپر لیک کر دی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مقامی طور پہ بھارت کے اندر جو ہے وہ اب ایپل فون کی تیاری جو ہے وہ ہوتی ہے, بنتا ہے. ایپل نے یہ جو حرکت کی ہے اس کے بعد اب یہ کمپنی کیا کرے گی ڈیسائیڈ, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ جو ڈیٹا تھا سارا کا سارا یہ بھارتی رینسم ویئر گروپ ہے جی انہوں نے لیک کیا ہے, اور اس نے امریکی کمپنی کے سپلائرز ہیں جی ٹاٹا الیکٹرانکس, وہاں سے یہ ڈیٹا چرایا ہے. اور برطانوی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایپل کی پیچیدہ اور احتیاط سے ترتیب دی گئی عالمی سپلائی چین کے لیے سنگین خطرہ ہے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایپل اور ٹاٹا کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتا ہے, کیونکہ ایپل جو ہے وہ اپنے سپلائرز اور انتظامات کو انتہائی خفیہ رکھتا ہے. اور اس لیک سے حریف کمپنیز جو ہیں وہ جعلی مصنوعات بنانے والے اور دیگر وینڈرز کو بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سا پرزہ جو ہے وہ کون تیار کرتا ہے. اور انڈیا کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جناب انہوں نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ لیک کر دیا. ایک اور خبر بھارت سے, بھارت کی لگتا ہے بڑی برے طریقے سے شامت آ گئی ہے. اور اب یہ کیا کہانی ہے جی, مودی کی سفارتکاری برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. متحدہ عرب امارات, آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے اندر انڈینز کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے, اور اب متحدہ عرب امارات میں بھارتی پاسپورٹس کی فیسز میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری جو کلئی ہے جو کہا جاتا ہے بھارت کی طرف سے کہ وہ تو وشو گرو ہیں اور بڑی جو ہے نا انڈین پرائم منسٹر کی عزت ہے پوری دنیا میں, عزت کا ستیہ ناز کیا فالودہ ہو گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق جناب متحدہ عرب امارات میں مقیم 45 لاکھ بھارتی شہریوں کے لیے 1 جولائی 2026 سے پاسپورٹ اور متعلقہ کانسلر خدمات کی نئی فیسز کا اطلاق ہو چکا ہے, جس میں 70% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کے لیے بھی فیسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور بالغ افراد کے لیے 36 صفحات پہ مشتمل عام پاسپورٹ کی جو فیس ہے وہ 285 درہم سے بڑھا کے اب 450 درہم, اور 60 صفحات پہ جو پاسپورٹ کی فیس ہے وہ 380 سے بڑھا کے 630 درہم مقرر کر دی گئی ہے. اسی طرح سے ارجنٹ سروس کے تحت جو ہے 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس جو ہے وہ 900 درہم, جبکہ 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس جو ہے وہ 1080 درہم تک ہو گئی ہے. تو بھارت کا تو ستیہ ناش ہو گیا, اور بھارت جو ہے وہ وشو گرو بنتا پھر رہا ہے. اور وہ بھارت جو پاکستان کو کہتا ہے کہ مقروض ہے, ابھی ان کی ایک اور لسٹ آئی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ
سب سے زیادہ دنیا میں اگر قرضہ کسی نے لیا ہے تو وہ لیا ہے جی بھارت نے، اور پاکستانی ہر شہری کے اوپر جتنا قرضہ آتا ہے اس سے زیادہ قرضہ آ رہا ہے ہر بھارتی شہری کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ بولنے کے کتنے ماہر ہیں یہ لوگ۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ، واریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔